अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। इनकी बात सुनिए और ये क्या बता रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद क्यों बनाया गया था और वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो पहले आप पूरी वीडियो देखिए, फिर बात करें। दारुल उलूम को किस लिए बनाया गया? दारुल उलूम से 25,000 मदरसों को किस लिए बनाया गया? इस मुल्क के अंदर आजादी के जज्बे जिहाद के लिए बनाया गया, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत के लिए बनाया गया, मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करने के लिए बनाया गया। तुम उन मदरसों को क्यों उनकी जड़ को खोदते हो? वो तुमसे कुछ नहीं लेते। मुसलमान रक्षा चलाता है और सुबह से शाम तक जो मिलता है उसमें से 2 पैसे अपने मदरसे को भी देता है। हम तो किसी दौलतमंद के से पैसे नहीं मांगते, किसी गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगते। मैं ये बात कहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात जो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है? हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के चल रहा है। एक चीज नहीं है, मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। मैं कहता हूं कि आज जिन मदरसों के अंदर ताले लगाए जा रहे हैं, यही मदरसे थे सबसे पहला मदरसा जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज निकाली और इतने बड़े बड़े अफराद को पैदा कर दिया जिन्होंने 150 साल की मेहनत के बाद मुल्क को आजाद करा दिया। दारुल उलूम की बुनियाद इसी पर बनी है। मैं कहता हूं मेरी समझ में नहीं आती, आज उन मदरसों को ये कहा जाए कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो दहशतगर्दी पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि वो ऐसे जाहिल और बेवकूफ हैं कि उन्हें मुल्क की तारीख का कुछ पता नहीं है। ये मस्जिदें और ये मदरसे इसी तारीख के नमूने हैं। कोई है माई का लाल बताए वो कौन सी जगह हैं जहां से आजादी वतन और गुलामी की जंजीर को निकाल कर फेंकने के लिए मरकज बनाए? कोई बता सकता है? मैं मुसलमान हूं, मैं कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, तारीख की किताबों को पढ़ो, अगर गलत कह रहा हूं बताओ गलत है। क्यों मदरसों के पीछे पड़े हुए हो? हमारा ताल्लुक कोई सियासत से नहीं है। वाजेंगे और इंशाअल्लाह जो भी हिदायत हजरत की होगी ये पूरा मजमा उस पर अमल करने के लिए तैयार है। हजरत से मेरी दरख्वास्त है कि हजरत अपने कलेमात से हमें महसूस फरमाएं। यूपी के अंदर मदारिस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो तरह तरह के नोटिस आ रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है। मशरिकी यूपी ही में उन अहले मदारिस को जमा किया जाए और इस सिलसिले के अंदर किस तरह आगे बढ़ा जाए अपने मदारिस की हिफाजत के लिए, उस तरीक़े कार से उन्हें आशना बनाया जाए। कि सबसे पहले मदारिस पर जिस गवर्नमेंट ने हाथ डाला था वो आसाम है, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ जाकर जलसा किया जाए। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने मदारिस के ऊपर हाथ डाला, फिर उसके बाद मशरिकी यूपी ने हाथ डाला और अब चंद दिनों की खबर है कि हरियाणा सरकार ने पानीपत वगैरह के अंदर मदारिस के ऊपर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों की राय थी कि हमें लखनऊ में जलसा करना चाहिए, लेकिन हमने इब्तदा के अंदर गौर व खौज करके, चूंकि बड़े बड़े मदारिस की जगह ये सूबा है, हमारा सूबा है,
اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو، اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے، ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہوئے۔ یہ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزاد تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں یہی مدرسے تھے۔ سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بے وقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔
پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا تھا، اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا، لوگ نہیں جانتے۔ اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا، وہ تحریک یہیں سے چلی ہے۔ ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو۔ ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو، اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے۔ آج لوگ نہیں جانتے، انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا۔ وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے۔ دنیا نہیں جانتی جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی، لوگ نہیں جانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے۔ لیکن لوگ واپس آئے، اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا۔ اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے۔ کون لوگ تھے یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا۔ اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں۔ ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال
جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے وہ زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ ایک تاریخ تھی۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط ہے۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو، بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا۔ کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت، آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا تو بیٹھ کر میں مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی۔ اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں صاف مدنی صاحب نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اسلامک ایجوکیشن کا سب سے بڑا سینٹر ہے دنیا میں، اور بھائی چارہ، ہندو مسلم ایکتا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اور تمام ہندوستان میں جو مدرسے ہیں انہیں چلانے کا، اور لوگوں میں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، بھائی چارے، دارالعلوم دیوبند سے آہوان ہوتا ہے۔ اور یہ وہی مدرسہ ہے جو آزادی کے سمے تمام علماء نے آزادی کے لڑائی میں بھاگ لینے کو جہاد کہا تھا اور مسلمانوں پہ فرض قرار دیا تھا۔ یہ بھارت میں مسلمانوں کا دیش پریم، دیش سے محبت کرنے کا سب سے اچھی جگہ ہے، اور یہاں پہ بھائی چارہ، دیش سے محبت کرنے کا اور اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، دیش کو آگے بڑھانے کی شکشا دی جاتی ہے، تاکہ مسلمان بچے پڑھ لکھ کے دیش کا نام کرے پوری دنیا میں۔ اور یہ وہی جگہ ہے جو افغانستان کے ہوم منسٹر جب انڈیا آئے تھے تو انہوں نے اسی یونیورسٹی کا وزٹ کیا تھا۔ یہ اسلامک یونیورسٹی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی گرو اور عزت کی بات ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم۔